शौकत खानम, तो उस ज़माने में जब एम्पुटेशन हुआ करती थी कैंसर की वजह से, किसी की टांग कटती या बाजू कटती, तो खान साहब का डायरेक्टली मुझे फ़ोन आया करता था। पहली बात तो ये है कि जो मियाँ बीवी में इख्तलाफ और लड़ाई का जो सबसे बड़ा सबब है वो बहस है। जब अपने ससुराल में जाओ तो ये 2-3 काम करना। पहले 4 महीने जब भी तुम्हारा मियाँ कहे कि आओ खाने पे बाहर चलते हैं, तो अपनी सास को साथ लेके जाना। वाह डॉक्टर साहब, आपने वाकया बताया स्पेशल बच्चों के हवाले से। अच्छा, इसी हवाले से हमारी सोसाइटी में भी कुछ आम फहम बात ये पाई जाती है जो फयाज चौहान साहब ने की, जो कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर थे, कि ये कोई गलती की सज़ा माँ बाप की या अजाब को इस तरह से, मतलब इस हवाले से आप नहीं, जो ये है वो बहुत बिल्कुल बुरी बात है और मैंने फयाज चौहान साहब को उस वक्त भी कंडेम किया था। आप भाभी साहबा को कॉल करके कहें मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, स्पीकर पे कॉल रखेंगे, हम सुनेंगे। मैंने अगर उसको ये कहा ना तो उसका आगे से जवाब ये होगा कि वो अक्सर कहती है कि अगर तुमने ये हरकत की तो मैं आके तुम्हें गोली नहीं मारूंगी, ठीक है। मैं तेजाब फेंकूंगी तुम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मर्द जब इज़हार मोहब्बत करता है तो वो आज़ाद हो जाता है, और औरत जब इज़हार मोहब्बत करती है तो वो कैद हो जाती है। डॉक्टर खालिद जमील साहब का ये फ़िक्रा है और इसी से मैंने आगाज़ किया। मुझे इतना पसंद है ये फ़िक्रा, और डॉक्टर साहब को पता नहीं, अब मैं इनसे पूछूंगा कि डॉक्टर साहब जब आपको कोई ये कहता है, क्योंकि हमने तो अंकल कहना छोड़ दिया, अब खुद हमें अंकल कहा जाता है, जब आपको ये कहता है कोई, डॉक्टर साहब आपको बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता कि ये मेरी उम्र पे बात कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। और ये जो जुमला आपने कहा, ये असल में जुमला यूं है, ये मेरी एक किताब है तीसरा पहलू, तो उसमें मैंने लिखा था कि औरत मर्द की नज़रों में उस वक्त तक हसीन और दिलकश होती है जब तक वो उससे कुछ फासले पे रहती है, वाह। और जब वो मोहब्बत का इकरार कर ले तो मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत कदरे कम हो जाती है, जबकि औरत की नज़र में मर्द की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और वाह। इसकी वजह ये है कि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आज़ाद हो जाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये साइंस की बात है, ये तजुर्बे की बात है, ये क्या बात है? और क्या वाकई आम जिंदगी में भी आप इतने ही रोमांटिक हैं? नहीं, देखिए, रोमांटिसिज्म जो है ना, ये तो कायनात के हिलते हुए पत्ते से लेके और जो एक बर्फ़ानी तूफ़ान होता है वहाँ से गुज़रता हुआ सख्त पहाड़ों तक हर चीज़ में मौजूद है। और रोमांस एक रिदम का नाम है। अगर आप देखें ना तो पूरी कायनात एक रिदम में है। हमारे चांद सितारे, हमारी गैलेक्सीज़, और फिर आप छोटे लेवल पे आ जाएं तो हमारे एटम्स। तो ये हर शख्स की ज़िंदगी में एक रोमांस होता है, और वो रोमांस कभी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, कभी वो रोमांस बाहमी ताल्लुकात में हो जाता है। तो बिल्कुल आई बिलीव आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज हु आर रोमांटिक इन द लाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इतना अरसा आप टीवी पे भी माशाल्लाह आते रहे, और उस वक्त के अंदर जब वहाँ पर रसाई बड़ी मुश्किल थी, और वहाँ से उस टीवी ने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया, कैसा रहा ये सफ़र आपका? और डॉक्टर होने के बाद आप उस तरफ जो है वो टीवी की, ये ख्याल किस तरह से आया आपको? देखिए, मैं बेसिकली फ़ाइट कर रहा था डिसेबिलिटी को, और मैं डिसेबिलिटी को जब लोगों को देखा करता था कि वो हर बात पे माजूर माजूर माजूर। बल्कि आपको मैं एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि पीसी होटल में एक फ़ंक्शन हो रहा था, और तब उस वक्त के मिनिस्टर, में उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो एक ख़ुसूसी लोगों के दरमियान में बैठे हुए तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि यार देखो ना, ये बेचारा अन्ना बैठा हुआ है, इसको देखो, ये लंगड़ा है और ये लूला है। यानी वो मोहब्बत का इजहार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके कर रहा था जो मेरे कानों को बहुत बुरा लग रहा था, और मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने खड़ा हो गया उनको कहा, मैंने कहा सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है, ये तो स्पेशल लोग हैं, ये तो आंखें ना होने के बावजूद एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ से जो लफ्ज़ था ना स्पेशल का, ये मशहूर हुआ, और ये हमने फिर खुसूसी अफराद कहना शुरू कर दिया। इस बात पे टीवी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया।
اچھا. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے پروگرام کیا کریں. اور پھر وہ جب پروگرام کرنے کے لیے میں ڈسکس کر رہا تھا تو پھر ایک دم جی ایم اس زمانے میں جو تھے, میں اگین نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھڈو, تسی بول بھی لیندے ہو چنگا ہاں تے آ جاؤ. انج بھی تسی ٹھیک لگدے ہو, ہاں نہیں تے نہیں کوئی نہیں ہور پروگرام کرو. یہ صبح کی تسی دکھاؤ گے کسی دی اکھاں انیاں ہون گیاں او کسی کے, اگین وہ بات مجھے بہت بری لگی. تو میں نے کہا مجھے 3 مہینے کا وہ سمائی ہوتی ہے اس کا پروگرام دے. تو میں نے اس میں جو منگلوئڈ ہمارے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں ان کو دکھایا, پیاری باتیں کی ان کے ساتھ, لوگوں کو ہنر مندوں کو دکھایا. آپ یقین کریں وہ اتنا پروگرام پاپولر ہوا کہ 4.5 سال تک وہ چلتا رہا. تو اس لیے دس از ہاؤ آئی انٹرڈ پی ٹی وی. اچھا تھوڑا سا سوال ایسا ہے جس میں اگر آپ مجھے جواب دینا چاہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم یقین کریں بچپن میں تھے اور ہمارے وہاں پہ کہ ڈاکٹر صاحب کسی سفارش پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کے سننے میں آئی یہ بات کبھی آپ پہ کانوں پڑی؟ ہاں نہیں, اس میں میرا خیال ہے کوئی سفارش والی تو چیز نہیں تھی. سفارش یہی تھی کہ جب مجھے بلایا گیا تو وہ جو پروڈیوسر تھے وہ وہیں پہ تھے اس فنکشن کے اندر. تو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, شہنشاہ نواب. اوکے. اور اب تو وہ حیات نہیں ہے. صحیح. تو شہنشاہ نواب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم آؤ اور آ کے تم یہ کرو, بلکہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے انٹرویو کیا ایک ٹی وی کے پروگرام کے اندر, اور وہ پروگرام آیا کرتا تھا جوان فکر, دلدار بٹی کیا کرتے تھے, وہ جو ٹاپرز ہوا کرتے تھے. تو اس حوالے سے مجھے ایز این ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ بلایا تھا. تو یہی سفارش تھی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے سینئر رہے, کوئی ایسا واقعہ جو بالکل ناقابل فراموش ہو ان کے حوالے سے جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو امیج بلڈ کیا ہوا ہے نا, مطلب ایک قسم کا ان کو ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, وچ از رانگ. وہ بڑے سمجھدار, بڑے زیرک, ویری فرینڈلی, ود اے ویری اوپن مائنڈ. ہی از ایبسلیوٹلی اے ویری جینٹلمین سارٹ آف اے پرسن. ہاں, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ اس سیاسی میدان کے اندر کس طرح کھیلتے ہیں, کس طرح بیہیو کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارے تو بہت سے, ایک واقعہ جو بہت زیادہ میں نے تھوڑا بہت اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, آرمی کا کالج تھا جس میں ہم پڑھتے تھے, تو وہاں پہ کو ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ آرمی میں, تو اس کے اندر بہت سے لوگ شامل تھے جن میں علامہ مشرقی ہوتے تھے, ان کے بیٹے تھے, وہ شامل تھے, اور کچھ لوگ شامل تھے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس زمانے میں, ہم میرا خیال ہے فرسٹ ایئر میں تھے, ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر. اوکے. تو وہ ایک واقعہ, اس کو لیڈ زرداری صاحب کہہ رہے تھے؟ زرداری صاحب واز ون آف دیم. ون آف دیم. اچھا صحیح, لیڈ نہیں کر رہے تھے, ون آف دیم. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ لیڈر کی باڈی لینگویج کے بارے میں آپ نے بات کی, اور آپ لیڈر چلیں چھوڑ دیں, ویسے بھی باڈی لینگویج کو آپ جانتے ہیں. عمران خان کی باڈی لینگویج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عمران خان بیسکلی اس کے اندر ایک پازیٹیو ایروگنس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 1,00,000 لوگوں میں بھی کھڑا ہوگا تو پچھانا جائے گا. اس کی آنیسٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب ہی از این ایبسلیوٹلی جینٹلمین, وہ ہیرو ہے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئی تھنک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پولیٹیکلی اس کو جتنا میچور ہونا چاہیے, he should have been very choosy in finding out people. I've been very close to Imran Khan. There was a time جب یہ ہاسپٹل بنا شوکت خانم, تو اس زمانے میں جب ایمپوٹیشن ہوا کرتی تھی کینسر کی وجہ سے, کسی کی ٹانگ کٹتی یا بازو کٹتی, تو خان صاحب کا ڈائریکٹلی مجھے فون آیا کرتا تھا, اور ہم نے ایم یو او کی تو نہیں کیا تھا, اس کے باوجود میو ہاسپٹل میں آئی واز ان چارج آف آرٹیفیشیل لمس جو بنا کرتی تھی. تو اس طرح ہماری آپس میں ایک رابطہ تھا اور رابطہ رہا. تو آئی فاؤنڈ ہم جینٹلمین, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہماری پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, اور دوسرا جو پولیٹکس ہے اس کے اندر آپ کو نا یو ہیو ٹو بی سم ٹائم سبمسو, بعض اوقات ایگریسو, بعض اوقات آپ کو کوآپریٹو ہونا پڑتا ہے. آپ بالکل الگ تھلگ ریجڈ نہیں ہو رجڈ ہو کے نہیں رہ سکتے.
اور وہ ریجڈ rigid ہے. ان کے اندر وہ والی یہ والی جو ہے وہ چیز ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اس کو مکس اینڈ میچ رکھتے ہیں, یا تھوڑا سا آپ کی پروفیشن کے حوالے سے, آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بھی ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے. آپ کی ذات بھی ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بور نہ ہو جائیں, جو آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو جانیں. اچھا, طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے اور خاص کر جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک دیکھیے ہمارے یہاں جو شادیاں زیادہ تر ہوا کرتی تھیں ان کے اندر ماں باپ کے فیصلوں پہ شادی ہوتی تھی, اور آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہی نہیں ہوتا تھا, تو آپ اس کو یو یوز ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے فیٹ. اب ہمارے یہاں جو ہے وہ کنسنٹ زیادہ ہو گئی ہے, اچھی بات بھی ہے, اسلام کے اندر بھی ہے کہ جی آپ کی وہ ہونی چاہیے, رائے اس میں شامل ہونی چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ 3 باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی میں اختلاف اور لڑائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ بحث ہے. میاں بیوی کو بحث نہیں کرنی چاہیے, اور یہ واحد رشتہ ہے جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. واہ واہ. آپ اپنی بیوی سے اگر آپ میاں ہیں اور اپنے میاں سے اگر آپ بیوی ہیں, جیتنا چھوڑ دیں, ہارنا سیکھ لیں, تو آپ ہمیشہ جیتے ہوئے ہوں گے. بہت خوب, بہت خوب. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2-3 چیزوں میں کبھی بھی آپ خواہ مخواہ کے اپنے ایکسپریشن پہ قائم نہ ہوں. وہ کیا ہیں؟ مثلاً آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی کے ماں باپ کی عزت آپ پہ واجب ہے, وہ لڑکی برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح لڑکا اپنے ماں باپ بھلے اس سے خائف ہو لیکن کسی سے ان کی برائی نہیں سن سکتا, یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو. اسی طرح بعض فرقے ہمارے ایسے ہیں, اسکول آف تھاٹس مذہبی ایسے ہیں, ان پہ کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ 3 چیزیں جو ہے وہ اس میں. اچھا ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں, اللہ مزید کامیابیوں سے نوازے, لمبی عمر دے. بیٹیوں کے لیے خاص کر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کی شادی ہونے والی ہے, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اس حوالے سے؟ دیکھیے ہماری بیٹیاں جن کی شادی ہونے والی ہے, ظاہر ہے میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں اور میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, تو بیٹیوں کو تو میں ایک ہی نصیحت کروں گا, بلکہ نصیحت بھی نہیں کروں گا کیونکہ نصیحت کا لفظ ہی بڑا مشکل سا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بیٹا جب اپنے سسرال میں جاؤ تو یہ 2-3 کام کرنا. پہلے 4 مہینے جب بھی تمہارا میاں کہے کہ آؤ کھانے پہ باہر چلتے ہیں, تو اپنی ساس کو ساتھ لے کے جانا. واہ. 1 دفعہ چلی جائے گی, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, لیکن ہوگا یہ کہ وہ اسی میں خوش ہو جائے گی کہ ہاں بیٹا آپ جایا کرو. نمبر 2, اپنی امی کو آپ کہنا کہ اگلے 4-5 مہینے مجھے فون نہ کرنا, یہ پاسبل میں ہے خود فون کر دیا کروں گی. آج کے زمانے میں تو یہی تو میں بتا رہا ہوں, میں خود فون کر لیا کروں گی. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, لڑکی نئے گھر میں جاتی ہے, وہ گھر ایک ملک کی طرح ہے, اس کی ایک فارن پالیسی ہے, اس کی ایک فائنینشیل پالیسی ہے. تو جب ماں بیٹھ کے انٹرفیئر کرتی ہے نا بیٹی کے گھر میں, تو وہ میاں کو بھی اچھا نہیں لگتا, کسی کو اچھا نہیں لگتا. کم سے کم رابطہ رکھے, لیٹ ہر سیٹل ڈاؤن. یہ وہ سیٹل ہو جائے گی. اور تیسری چیز میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی کہیں گھومنے پھرنے جاؤ اور تحفہ لے کے آؤ تو اپنی ساس کے لیے اور نند کے لیے مہنگا اور اچھا تحفہ خریدنا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ آئی مین دیٹ ریفلیکٹس ورنہ ہمارے یہاں ان میں سے چھوٹا موٹا نقص نکالنا ہی نکالنا ہے کسی نے, تو بہتر اچھی چیز لے کے آنا. اچھی چیز لے کے, بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا مطمئن ہے آپ, یا سمجھتے ہیں کہ اس میں چینجز ہونی چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ ہم جب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے, ہمارا آپ دیکھ لیں اتنے سسٹم ہیں ہمارے یہاں, انگلش سسٹم علیحدہ ہے, او اے لیولز علیحدہ ہے, ایف ایس سی ہے, پھر ہمارا مذہبی سسٹم ہے. تو آئی تھنک دس شوڈ بی, اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو ون سسٹم. اور دنیا میں بھی مختلف ملکوں میں مختلف سسٹم ہے. میں سادے لفظوں میں ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ اسکل کی جگہ ڈگری پہ زیادہ توجہ دیتی ہے. ہمارے یہاں اسکلڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے.
بالکل ابھی صحیح. آپ دیکھیں چائنا میں جاپان میں رہ کے آیا ہوا ہوں، چائنا میں گیا ہوا ہوں، وہ اسکل کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں. ان کی انجینئرنگ کی ڈگری اگر ہے تو اس کے اندر پڑھائی سے زیادہ اسکل ہے. میڈیکل کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں آغا خان میڈیکل کالج ہے، میرا بیٹا وہاں سے پڑھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. تو ہمارے یہاں میں کے ای میں تھا، کے ای میں پہلے 2 سال ہم صرف تھیوری پڑھاتے رہتے ہیں، پریکٹیکل ہے نہیں. بالکل کوئی پریکٹیکل نہیں ہے. یا جو کیڈبر یا جو لاش ہوتی ہے اس کے اوپر ہم وہ کرتے ہیں، ڈائسیکشن کرتے ہیں. لیکن آغا خان جو میڈیکل کالج ہے چونکہ وہ ان کو فالو کرتا ہے تو وہاں پہ پہلے دن سے ہی وہ کیس ہسٹری لیتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کرتے رہتے ہیں، تھیوری بھی پڑھتے ہیں. تھیریپی. تو اسکل آتی ہے ان کے ہاتھ میں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس کے اندر اسکلز. ہمارے یہاں پہ آخری سال میں، کیونکہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو تو ہمارے یہاں پہ آخری سال میں لیبس کروائی جا رہی ہوتی ہے فیکٹری میں جانے پہلے کے. دن سے ہونا چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ ڈسیبلٹی میں ڈیل کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جس نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کیا ہو؟ دیکھیے ڈسٹرب تو نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی حیران کن رہی ہیں اور ان کو میں نے دیکھا ہے. مثال کے طور پہ میں ایسٹ میڈیکل وارڈ میو ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، تو وہاں پر ایک بچہ آیا اور اس کو جب میں نے چیک کیا تو اس کے پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ جی اس کی ایک عادت ہے کہ یہ شاد باغ کا علاقہ ہے، وہاں پہ رہتا ہے، تو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ پتھر مارتا ہے. تو لوگ چڑھتے ہیں، لیکن جس کے دروازے پہ 3-4 دفعہ یہ پتھر مارتا ہے ان کے گھر میں دولت آ جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بڑا کر لیتے ہیں. اگر موٹر سائیکل ہوتی ہے تو ان کے گھر میں کار آ جاتی ہے. تو اب لوگ اس کو پتھر دیا کرتے تھے کہ ہمارے دروازوں پہ مارو، لیکن اسے پتہ تھا میں نے کہاں مارنا ہے یا نہیں مارنا. اچھا پھر اسی طرح لوگ اس زمانے میں اتنا الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا کہ جینڈر پتہ کرنے کا کہ بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی، تو اس سے پوچھا کرتے تھے اسی بچے سے ہاں کہ بیٹا یا بیٹی ہے. بیٹے یا بیٹی. وہ کہتا تھے چری یا چرا. اچھا بیٹا یا بیٹی کے چڑی لیے یا چڑا. ہاں ٹھیک ہے. اور بالکل وہ صحیح نکلا کرتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی جو ماں ہی اس کی زیادہ خدمت کیا کرتی تھی، تو اس کی ماں میو ہاسپٹل میں اتفاق سے اسی وارڈ میں داخل ہو گئی. اینڈ شی ہیڈ اے کینسر اینڈ شی واز لائک اس نے شاید بچنا بھی نہیں ہے. تو وہ جو لڑکا ہے اس کی بہن اور اس کا والد اس کو ملنے آتے تھے. تو 2-4 دن کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ اچھا وہ آتے تھے جب، تو اس کو بیٹے کو جو جس کے مطابق وہ سائیں تھا جی اس کو بند کر کے آیا کرتے تھے، لاک کر کے. ٹھیک. تو ایک دن دیکھا کہ وہ بچہ ان سے پہلے ہی وہاں پہ آیا ہوا ہے ہاسپٹل اکیلا. تو باقی نرسیں بھی حیران تھیں اور وہ اپنی ماں جو اس کی لیٹی ہوئی تھی اور وہ آپ سمجھیں عالم نظام میں تھی، اس کے پیروں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پھول تھے. تو اتنے میں نا اس کے ابو بھی آ گئے تو بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ بلو تو کدھر، اس کو تو ہم بند کر کے آئے تھے. اینڈ اسی اسنا میں اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ پھر پسوڑی پڑ گئی، سب آگے پیچھے ہو گئے، وہ بچہ غائب ہو گیا. پھر بچہ ان کو ملا نہیں دوبارہ. وہ داتا صاحب گئے، باقی جگہوں پہ وہ گئے، ہمارے پاس کئی دفعہ آتے رہے. یہ معمہ آج تک سالو نہیں ہو سکا کہ وہ نکلا کیسے تھا بغیر، یعنی لاکڈ کمرے سے پھر کہاں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈسیبلٹی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ وہ جو ذہنی طور پہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور کچھ مافوق الفطرت باتیں ہوتی ہیں اور وہ دیکھی ہے میں نے. ڈاکٹر صاحب آپ نے واقعہ بتایا اسپیشل بچوں کے حوالے سے. اچھا اسی حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ عام فہم بات یہ پائی جاتی ہے جو فیاض چوہان صاحب نے کی، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر تھے، کہ یہ کوئی غلطی کی سزا ماں باپ کی یا عذاب کو اس طرح سے، مطلب اس حوالے سے آپ نہیں، یہ بہت بالکل بری بات ہے اور میں نے فیاض چوہان صاحب کو اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا. باقاعدہ میں نے
جو تھا ایک اس پہ ولاگ بنایا تھا، اور میں نے کہا تھا دیکھیے یہ جو کہنا کہ یہ ماں باپ کی غلطیوں کے سزا کے نتیجے پہ لوگ معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، مثلا یہ جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں تو بلکہ اس کا اپوزٹ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش میں اپنوں کو ڈالتا ہے. آپ دیکھیں، میں بڑی سمپل سی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایک گلاس پانی پینا ہو یا مجھے ایک گلاس پانی پینا ہو، جی، تو میں اپنے کو کہوں گا کہ میں اپنے کو تکلیف دوں گا کہ یہ میرا کام کرو. مطلب میں آپ کو نہیں یا کسی اور کو نہیں کہوں گا. بالکل ایسے. تو جب بھی آپ زحمت دیتے ہیں نا تو وہ اپنوں کو دیتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں، یہ خصوصی بچے، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ایز اے گفٹ. اور میں تو اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ڈسیبلٹی آئی، جی، تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ وائی می، میں تو اتنا ینگ تھا، میں نے تو کچھ ایسا گناہ بھی نہیں کیا تھا اس وقت تک. تو لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہت اچھا کیا مجھے یہ چوٹ لگا کے، اور کیونکہ اس نے میری اندر کی آنکھیں کھولی. میں آج دیکھیں پاکستان میں ری ایبلیٹیشن میڈیسن تھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ساری تبھی ہوئی بیکاز آئی سفرڈ. اور میں نے دیکھا کہ جن لوگوں پہ گزرتی ہے، آپ دیکھ لیں جنرل ضیاء صاحب کی بیٹی کو پرابلم تھا، تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر اسپیشل لوگوں کی ویلفیئر کے کام ہوئے. تو یہ بالکل نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، محبت کا کیا کنسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ محبت کیا ہے؟ کون سی والی محبت کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہ محبت میں تو آپ سے چاہوں گا وہی جس پہ آپ نہیں آنا چاہیں گے. اب دیکھ لیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے محبت جو ہے نا، وہ آپ یوں کہہ لیں، یعنی ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ اٹ، لو از گیونگ ناٹ ٹیکنگ. واہ. The concept of love is you give it to somebody, you don't take it from somebody. And love which is unilateral, it is, I think, stronger than the love which is bilateral. واہ واہ. Because unilateral love جو ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. Because you never get somebody, and when you don't get somebody جو achievable نہیں ہوتا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یعنی بیاہ ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ. صحیح ہے. لیکن آئی تھنک آن دا ہول جو محبت ہے اس کو اگر آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بغیر رہ نہ سکیں، آئی مین دیٹ از ون فیلنگ آف لو. کسی کو بار بار دیکھنا پسند کریں، دیٹ از اگین اس کا ایک ایسپیکٹ ہے محبت کا. اور آئی تھنک جس کو دیکھ کے آپ ساری پریشانیاں بھول جائیں، دس از واٹ از لو. ڈاکٹر صاحب شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، شاعری تو نہیں کرتا، لیکن سب کے اندر ایک شاعر ہوتا ہے. میں بھی خیال آیا آپ کو کہ میں کس فیلڈ میں ہوں. میں آپ اگر ویسے آپ ادھر آتے نا تو آپ کا نام بہت بہت بڑے شعراء میں آنا تھا. مجھے نام کا اتنا نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شاعری اور فنون لطیفہ کے بغیر آپ اچھے سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتے، کریٹو سائنٹسٹ نہیں بن سکتے. دیکھیے سائنس جو ہے نا یہ ہمارا لیفٹ برین ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو سر کہ جو ہمارا لیفٹ برین ہے یہ لاجک کا برین ہے، اور جو رائٹ برین ہے یہ محبت کا، آرٹ کا، میوزک کا برین ہے. جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا یہ رائٹ برین میں ہوتی ہے. کوئی دنیا کا، آپ تو انجینئر ہیں، کوئی دنیا کا بڑا انجینئر موجد نہیں بن سکتا جب تک اس کو شاعری سے، آرٹ سے لگاؤ نہیں ہوتا. ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے مجھے تو ویسے اکثر لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اتنے بد ذوق ہوتے ہیں، مطلب جن کے ماتھے پہ صرف سلوٹیں ہوتی ہیں، وہ مریض بھی چیک کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، انجینئر اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو ایسے کہ بس وہ مشین کے ردم کو نہیں جانے گا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا. تو یہ کم لوگوں میں ویسے
میرا ایکسپیرینس آپ سے بہت نہیں، کم ہے صحیح لیکن ہے، بڑا کم لوگوں میں پایا ایسا جاتا ہوتا ہے بالکل. ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے, ہم. اس سے پہلے بھی ملاقات رہی, بات رہی, لیکن اس طرح کی گفتگو کر کے, اس اسپیکٹ سے کر کے کہ آپ اتنی لطیف گفتگو کرتے ہیں, میں ایکسپیکٹ قطعاً نہیں کر رہا تھا. چلیں, it's an honor for me. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسی غلطی, کوئی ایسا پچھتاوا جو آج کے دن تک ہے آپ کو؟ دیکھیے, پچھتاوے زندگی میں عام طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیکلی فٹ ہیں. اگر آپ ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی فٹ نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو فٹ ہیں. اور جن لوگوں کو پچھتاوے ہوتے ہیں وہ اسپرچولی فٹ نہیں ہوتے, کیونکہ جب آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پچھتاوے نہیں ہوتے. کیونکہ میرے نزدیک پچھتاوا جو ہے نا یہ شرک ہے. پچھتاوے کا مطلب ہے کہ کاش میں یوں کر لیتا. میری کاش کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, کیا بات, اور جو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ میری منطق سے بہت بہتر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. واہ, تو اس لیے میں تو کبھی پچھتاتا ہی نہیں. میں نے ویسے اتنی خوبصورت ڈیفینیشن پچھتاوے کی کبھی نہیں سنی. چلیں, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بھابھی صاحبہ ہیں وہ سخت ہیں, ڈر لگتا ہے آپ کو ان سے؟ مطلب دیکھیں نا, اتنا بڑا نام, خیر ان کا بھی ظاہر ہے, انہوں نے بھی بڑا نام کمایا اور انہوں نے بھی بڑا کام کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا بڑا نام, اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. آئی تھنک میں کہوں کہ اگر میں کسی سے جینونلی بہت زیادہ امپریس ہوں تو وہ میری بیوی ہے. کیونکہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم دونوں کا جو پروفائل تھا نا ایکڈیمک, وہ بڑا عجیب سا تھا. یعنی میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا, میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا, پھر میں کے ای میں آیا, میرا فرسٹ میرٹ تھا. اس نے ایف اے میں ٹاپ کیا, اس نے بی اے میں پوری پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, پھر اس نے ایم بی اے میں ٹاپ کیا. اچھا, میں اپنی طرف سے بیسٹ ڈبیٹر ہوا کرتا تھا, وہ اپنی طرف سے بیسٹ ڈبیٹر ہوتی تھی. ہم دونوں نے آل پاکستان جیتے ہوئے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی گاٹ میرڈ. پھر جب ہماری شادی ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے پھر جس طرح بچے پالنے شروع کر دیے, تو اس نے اپنے کریئر کو, حالانکہ وہ جاب کرتی رہی لیکن کریئر کو سٹیک پہ لگا کے بچوں کو پالا, اور مجھے ایک اوپن فیلڈ دی. اور کیونکہ میرا جو کانسیپٹ ہے نا, اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں, میرا جو کانسیپٹ ہے نا ترقی کا, وہ سٹیٹس نہیں ہے, نہ وہ دولت ہے, نہ وہ پیسے ہیں. میرا ترقی کا, یا میرا اور میری بیوی کا, ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا ترقی کا, کہ کامیابی کا, وہ یہ ہے کہ جو ہم نے گول ذہن میں رکھا تھا وہ ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا. کیونکہ اس گول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. آئی وانٹ ٹو بیکم دس اینڈ آئی بیکم دس. ورنہ آپ کمپیٹیٹو اگر ہو جائیں نا, تو جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں سے نیچے ہے, جس کے پاس اربوں روپے ہیں وہ کھربوں سے نیچے ہے. کوئی منسٹر بن گیا تو پرائم منسٹر نہیں بن سکا. لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے سیٹسفیکشن. سو وی وانٹیڈ ٹو ریز آور چلڈرن. میرا بڑا بیٹا ماشاء اللہ ہی از اے میڈیکل کنسلٹنٹ ان امریکہ. میری اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے شی از اے کارڈیالوجسٹ, وہ کیمبرج میں ہے. اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے شی از ان انٹرنل میڈیسن. اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ آپ کی طرح اینکر ہے. جی ماشاء اللہ, سندر کو آپ جانتے ہیں, بالکل جانتے تو ہیں. آئی تھنک دس از واٹ وی, اور اس میں سارا کنٹریبیوشن میری بیوی کا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ دماغ کے ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں سارا کچھ. مجھے بھی 13 سال ہو گئے ہیں, میں الیکٹرانک میڈیا میں ہوں. شیخ رشید کو میں نے کہہ دیا کہ جناب آپ کیسے, آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں رہے, آپ رہے ہوئے. انہوں نے کہا ہاں میرے سے غلط. سوال میرا یہ تھا, بھابھی صاحبہ سے ڈرتے ہیں؟ سخت ہے وہ, آپ جتنا بڑی مجھے گھما لیں, میں آپ کو وہاں پہ لے کے آؤں گا. نہیں, اس کی اگر ہم دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو وہ سخت ہے. صحیح ہے, وہ جو ہے وہ شی از مور ڈسپلنڈ. اچھا, یہ جب آپ ٹی وی جایا کرتے تھے, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی خاتون موٹیویشن ہو آپ کی کہ اچھا یار چلو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی ایسے؟ یہی موٹیویشن تھی نا. آپ کو پتہ ہے شی واز اے نیوز اینکر.
اچھا نہیں My wife was a news anchor اوکے and that is where I met her. اچھا بالکل صحیح. تو یہ آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن ہی تو یہ تھی. یہ وہی تھی, تبھی تو ہم نے. کیا بات ہے سر. بس پھر تو جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ لائف اسٹائل کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں آپ, کتنی آمدنی ہے آپ کی, یوٹیوب سے کیا ارننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہاں سے گاڑیاں کون سی رکھی ہوئی ہیں, اس بارے میں بتائیے. آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ڈیجیٹل چینلز کا پورا ایک سیگمنٹ ہے یہ والا, جس کے اندر وہ پوچھتے ہیں, جس میں وہ اتنا بڑا تھمب نیل لگاتے ہیں, جانیے ڈاکٹر خالد جمیل یوٹیوب سے کتنے پیسے کما رہے ہیں, جانیے ڈاکٹر خالد جمیل کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے, گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے. دیکھیے اس میں تو بہت سارے انکم ٹیکس کو پیچھے لگانے والی بات ہے. میرا آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح لیں, میرا ایک بڑا عجیب سا بلیف ہے, میں اتنا کماتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے. ارے واہ, آنیسٹ ٹو گاڈ. واہ. میں ایک زمانہ تھا, میری جو خواہشات تھیں وہ یہ تھیں کہ میرے بچے مہنگے اور اچھے, مہنگے کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگے, اچھے اسکولوں میں پڑھیں, تو ظاہر ہے ان کی فیس بھی مہنگی ہوگی, تو میں اتنا کماتا تھا کہ وہ پڑھ لے. پھر اس کے بعد آئی وانٹیڈ دیم ٹو بی بیٹر ایجوکیٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, تو میں نے اپنی انکم بڑھا دی. پھر اسی طرح اب آ کے وہ سارے سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو اب تو میں یعنی کبھی ایسا نہیں رہا کہ I've never gone after money as such. باقی رہ گیا زمینیں ہیں میری, آبائی زمینیں بھی ہیں, میں زمیندار ہوں بیسکلی ماشاء اللہ. اور یہاں پہ بھی ہیں. اور میں ایک چیز بلکہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانی ہی سے نا عادت ڈالیں انویسٹمنٹ کی. مجھے یاد ہے کہ میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے کس طرح آئیڈیا پڑا. میں نیا ڈاکٹر بنا, تو مجھے ایک رات کو ایک شخص آیا, تو اس نے مجھے کہا کہ میری امی بڑی سخت بیمار ہیں, تو آپ ڈاکٹر صاحب چلیں. تو میں نے کہا میں تو گھروں میں جا کے مریض نہیں دیکھتا. تو میری بیوی نے کہا نہیں تم جاؤ, ضرور جاؤ. میں نے دیکھا تو اس کی جو ماں تھی وہ بے ہوش تھی, تو کچھ شوگر کی دوائیاں پاس پڑی ہوئی تھیں, تو مجھے شک پڑا کہ اس کی شوگر لو ہو گئی ہوگی. تو میں نے اس کو گلوکوز چٹوایا تو ٹھیک ہو گئی. نیکسٹ اچھا دیٹ مین آسکڈ می, اس زمانے میں اس نے 50 روپے مجھے فیس دی. تو میں نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے تم رشوت دے رہے ہو. میں نے تب تک پیسے کبھی پکڑے نہیں تھے, تنخواہ پہ ہی گزارا تھا, تو پریکٹس میں کرتا نہیں تھا. 2 دن بعد وہ آیا, تو آ کے اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی سیونگ ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو ڈیفینس میں ایک پلاٹ لے دیتا ہوں. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے پلاٹ اور کیا. تو میں نے نا جتنے پیسے پڑے ہوئے تھے کچھ ابا جی سے منگائے, اور آئی باٹ اے پلاٹ. اس زمانے میں 2 کنال کا 1.5 لاکھ روپے کا پلاٹ ملا تھا, آج اس کی قیمت 11 کروڑ ہے. ماشاء اللہ. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اور میں آگے پھر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ آپ اپنی نوجوانی میں انویسٹمنٹ کریں اور بھول جائیں اس کو. جب آپ بڑی عمر میں جب آپ بھول جاتے ہیں نا, تو دیٹ از دا منی دیٹ گروز سو فاسٹ. بالکل ایسے. تو اب دس از ہاؤ یو نو, یہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا صلہ وہاں سے وہ 50 روپے اور وہ 50 روپے گھر جانا ہاں اپنے اصول کو توڑ کے, اور پھر وہ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کوئی خواہش ایسی جو سمجھتے ہیں کہ آج بھی پوری نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب میں کتابی جواب نہیں دوں گا اس کا. میری ایک خواہش ہے, میں بگ بردر ہاؤسز بنانا چاہتا ہوں, اور یہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے. آئی اسپوک ٹو دا پرائم منسٹر, آئی اسپوک ٹو سو مینی ادر پیپل آلسو. اب وہ کانسیپٹ میرا کیا ہے, میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچے ڈسیبلٹی کے شکار ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اپنی حیات میں ان کی وراثت کا حصہ ان کو دیں, اور اس پیسے سے ہم ان کے لیے گھر بنائیں, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ڈونیشنوں کے گھروں میں رہیں. اور اس کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کمیٹی ہمارے ریٹائرڈ ججز کی ہو جو اس کو اینڈ دے آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. یہ میرا پروجیکٹ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی ایکسپرٹیز جاننے کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ اللہ غریق رحمت کرے, مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے خود کو گولی مار لی اور وہ ڈپریشن میں تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات ہوں گی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جس مریض نے یہ سب کچھ کیا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوگا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے جب آدمی کوئی اس قسم کی
چیز کمٹ کرتا ہے نا، تو نارملی تقریباً آئی تھنک اباؤٹ 90% آف دا کیسز وہ ڈپریشن کے شکار لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر مایوسی، بے بسی اور نہ ٹھیک ہونے کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. اور یہ تھاٹ آتا رہتا ہے، ریپیٹیٹیولی آتا رہتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اس وقت جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ پھر کانشیس نہیں ہوتا، اس کا سب کانشیس کام کر رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، اور اس کو اس نے اٹیمپٹ کی جان لینے کی. ہاں، اور اس کو بچا لیا گیا. تو بعد میں اس کو جب ملا تو مجھے ترس بھی تھا اور غصہ بھی تھا اس پہ. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، ایک تھاٹ آیا تھا اور میں خود ہی اٹھی ہوں، اور میں تو اتنی بزدل لڑکی تھی، تو میں نے کس طرح دوپٹہ اٹھایا اور پکھے کے ساتھ لٹکایا، اور پھر میں نے اپنے گلے میں باندھا، پھر میں اسٹول پہ کھڑی ہوئی، پھر اسٹول کو میں نے دھکا دیا. تو یہ ایک پورا سرکل برین میں بن رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنا کمپلسو ہوتا ہے، اٹ از ایکچولی کمپلسو. تبھی تو آپ دیکھیں نا، اپنے خود کو گولی مار لینا یا دماغ میں گولی مار لینا. تو آئی تھنک اس کا ایک البتہ چیز ضرور ہے کہ ایسے ماں باپ جن کو پتہ لگے کہ خدا نہ خواستہ یہ ٹینڈنسی ہے اپنے بچوں کی، تو ان کو اکیلا نہ چھوڑے. ان کی جو سائیکو تھراپی ہے وہ کروائیں، میڈیسنل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروائیں، کیونکہ دے آر پرون ٹو ڈو دس اینی ٹائم. اور یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اتنے اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان میں، تو کوئی بھی ان کا بہت اچھا علاج کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اپنے پیشنٹس کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے؟ مائٹ بھی کبھی فون پہ رابطہ کر لینا، کبھی آ جانا بغیر پوچھے، کبھی کوئی کسی کو گھر پہ چلا تو وہاں آ گیا، کیونکہ آپ کے پیشنٹس بھی ہیں اور آپ کے فینس بھی ہیں. ہاں، اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے، پیشنٹ کی بات کو تو کبھی برا منانا ہی نہیں چاہیے. اس کی ریزن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بچہ آیا چھوٹا سا، تو اب وہ میں نے اس کو ٹیکا لگانا تھا، تو وہ تھا بھی گاؤں کا اور ضدی تھا بڑا. تو میں نے بڑے پیار سے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا آؤ. میں کہتا ہے ٹیکا تو نہیں لانا. تو میں کہنے نہیں ٹیکا نہیں لانا. تو اس کے باپ کو میں نے آنکھ ماری کہ لانا ٹیکا ہی ہے. پھر اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا، اور ڈاکٹر تو ٹیکا تو نہیں لانا. تو میں کہ نہیں یار، ساتھ ہی میں نے ٹیکا لگا دیا. تو جب میں نے ٹیکا لگایا تو اس نے ماں بہن کی موٹی موٹی 5-6 گالیاں اور ساتھ کہا، وہ گالیوں کے ساتھ کہا ڈاکٹر تمہیں چھٹنا نہیں میں. تو آئی نو، اور میں اوروں کو بھی کہتا ہوں کہ جب لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں نا، وہ اگر آپ کو برا بھلا کہہ بھی جائے نا تو دے نیور مین اٹ. تو ان کا برا منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا، یہ اب کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، آپ نے اتنے اچھے سے اس کو بیان کیا کہ برا بنانا، اور وہ ہم ڈاکٹرز کو مسیحا کہتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، مانتے آئے ہیں. لیکن آج بڑے دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی ڈیلز چل رہی ہیں کم و بیش تمام لیبارٹریز کے ساتھ، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ، کمیشنز طے ہوئے ہیں، اس بہاف پہ ٹیسٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں، اس بہاف پہ دوائیاں لکھ کے دی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس میں حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جس میں صرف ڈاکٹرز نہیں، آپ دنیا کا پاکستان میں کوئی شعبہ نکال کے دیکھ لیں، آپ کنسٹرکشن دیکھ لیں، آپ ٹھیکیداری دیکھ لیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس قسم کا سمبیوٹک ایٹیچیوڈ ملے گا. ڈاکٹر میں بھی ہے، نہیں ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹروں میں نہیں بلکہ کسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نا، ہمارے ہاں تو میں اس لیے اس کو جنرلائز کر رہا ہوں، پہلے تو میں کنڈیم کر رہا ہوں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن صرف یہاں پہ نہیں. دیکھیے، ڈاکٹر ہی صرف مسیحا نہیں ہوتے. میرے نزدیک تو ہر آدمی جو کریٹر ہے، کریٹو ہے، جو بنا رہا ہوتا ہے کوئی، وہ مسیحا ہی ہوتا ہے. جس نے ایک پل بنا کے دو خاندانوں کو جو بچھڑے ہوئے تھے ملا دیا آپس میں، وہ بھی تو مسیحا ہے. نہیں، بالکل ایسے ہی. ایک شخص جس نے ایک ان پڑھ کو پڑھا کے اتنا بڑا عالم بنا دیا، واہ واہ، اس سے بڑا مسیحا کون؟ واہ واہ.
تو اسی طرح ڈاکٹر بھی ایک مسیح ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیں مجھے کہ کیا واقعی مارچ کے مہینے میں لوگ زیادہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ دیکھیے جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر چینج آف سیزن، یعنی گرمیوں سے سردیاں یا سردیوں سے جب گرمیاں آتی ہیں نا، تو پھر خاص طور پہ جو بائی پولر ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس لیول تک بھی آ سکتی ہے کہ لوگ کمٹ کر لیں. بالکل صحیح. اچھا اب ہمارا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. فٹافٹ سے آپ نے جواب دینے ہیں. فٹافٹ سے میں آپ کو سوال کروں گا. سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر 3 آپشن ظاہر ہے 3 میں سے ایک آپ نے چوز کرنی ہے، چوتھی آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم کچھ اور سلوک کریں گے آپ کے ساتھ. یہ بتائیں کہ خود میں کچھ بدلنا چاہیں تو کیا بدلیں گے؟ آنکھیں، بال، ہونٹ؟ بال. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو بتانا ہے کہ کون اچھا سنگر ہے ان میں سے، کیونکہ آپ کو موسیقی سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے آپ اس کا بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز 3 ہیں. نمبر 1 چاہت فتح علی خان، نمبر 2 طاہر شاہ، اور نمبر 3 ہیرا مانی. ہیرا مانی جو ہے وہ ان میں سے بہتر گاتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہترین کپتان کسے سمجھتے ہیں؟ عمران خان، بابر اعظم، مصباح الحق؟ آئی تھنک مصباح کو. کوئی خاص وجہ اس کی آئی تھنک یا آپشن نہیں ہے کوئی اور؟ اچھا نہیں، میرا خیال ہے اس نے جتنے بھی میچز ہیں، ٹیسٹ میچز ہمارے جیتے، سب سے زیادہ اسی نے جیتے ہیں، اور وہ بڑا کول ڈاؤن تھا. عمران خان تو ہیرو تھا اور ہیرو ہے، اس کا ایک اپنا کرزما ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا زندگی میں سب سے زیادہ تنگ کس نے کیا ہے؟ بیوی نے، بیٹے نے، بیٹی نے؟ بیوی نے. اچھا جی یہ بتائیں کہ کھانے پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے اور آپ 3 میں سے ایک آپشن ہے جس کو آپ ہاں بول سکتے ہیں، اور اپنا مریض بھی چھوڑ کے جانا ہے آپ نے، یہ بھی آپشن ہے. ٹھیک ہے. اور 3 نام میں سے ایک ہے میرا، ایک ہے حریم شاہ اور ایک ہے متھیرا. یعنی میں نے کھانے پہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا ہے. ہاں. اور تینوں میں سے اگر بالکل جانا ہی جانا ہے ظاہر ہے. ہاں تو پھر میرا کے پاس، میرا کے ساتھ جائیں. اچھا یعنی بڑے بدر نخواستہ جا رہے ہیں. مطلب یس، اگر چوائس ہی کوئی اور نہیں ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ کس کو دیں گے آپ بیسٹ ایکٹنگ کا ایوارڈ؟ نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قائم علی شاہ، اسلم ریسانی، منظور وسان. دوبارہ بتائیے. ان میں سے بہترین ایکٹنگ کا ایوارڈ کس کو دیں گے؟ سائیں قائم علی شاہ کو، منظور وسان کو، یا اسلم ریسانی کو؟ آئی تھنک قائم علی شاہ کو. قائم علی شاہ زیادہ اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہیومر بھی ہوتا ہے اور لاجک بھی ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں بیسٹ ہوسٹنگ ایوارڈ کس کو دیں گے آپ؟ ندا یاسر کو، ساحر لودھی کو، یا متیرا کو؟ آئی تھنک ٹو بی ویری آنیسٹ آؤٹ آف دیز 3 ساحر لودھی کو دوں گا. ساحر لودھی کو دیں گے، اور یہ آپ دل سے دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل دل سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا جی یہ بتائیں کہ ان میں سے کس کی شاعری سب سے اچھی ہے؟ علی زریون، تہذیب حافی، اور اکرام عارفی؟ اچھا ویری سوری، میں آئی ڈونٹ نو اینی ون آف دیم. آپ کو اب سنوانا پڑے گا پہلے. ہاں مجھے سنانا پڑے گا. چلیں آپ کو سنواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 3 آپ کے پاس میں آپشن رکھ رہا ہوں اور اس میں بتانا ہے کہ سب سے مشکل جو علاج ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ایک تو ہے، بلکہ آپ 2 میں سے مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتائیں دل کا یا دماغ کا؟ مشکل آئی تھنک دماغ کا. دل کا آسان ہے. دل کا میتھمیٹیکل گلا پتہ ہے جو میتھمیٹیکل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر اب اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے ان لوگوں کو. سب سے پہلے آصف علی زرداری. دوست. عمران خان. ہیرو. شہباز شریف. گڈ ایڈمنسٹریٹر. شاہد آفریدی. ونڈرفل. جاوید میاں-داد. ٹھہراؤ والا انسان. بشرا بی بی. بشرا بی بی جو عمران خان کی مسز ہیں. جی. A strange lady. اوکے. عطاء الحق قاسمی. Very good sense of humor. اوکے. وسیم اکرم. Absolute gentleman. قاسم علی شاہ. زبردست گیم چینجر. عابد ایوب. کنگ میکر.
آپ کی میری بڑی کم ملاقاتیں ہیں, لیکن اسامہ طیب. اسامہ has impressed me. اچھا جی, لاسٹ بالکل 2 آپشنز ہیں, یا تو سچ بولیں گے یا پھر ہم آپ کو کچھ کرنے کا کہیں گے تو وہ آپ کریں گے. کیا چوز کریں گے, ٹروتھ اور ڈیئر؟ نہیں, میں سچ بولوں گا. ڈیئر نہیں کریں گے؟ نہیں, اچھا, نہیں, سچ بولوں گا. ڈیئر, ٹھیک ہے. اچھا, زندگی میں کتنی بار محبت کی ہے؟ اچھا, ڈیر ویسے سن لیں, اس کے بدلے میں ڈیر بڑا آسان ہے, شاید آپ کو وہ پسند آ جائے. آپ بھابھی صاحبہ کو کال کر کے کہیں میں دوسری شادی کرنے والا ہوں, اسپیکر پہ کال رکھیں گے, ہم سنیں گے. میں نے اگر اس کو یہ کہا نا تو اس کا آگے سے جواب یہ ہوگا کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو میں آ کے تمہیں گولی نہیں ماروں گی, ٹھیک ہے, میں تیزاب پھینکوں گی تم پہ. پھر بتائیں کہ آپ کس پہ جائیں گے, آپ ٹروتھ پہ جائیں گے یا ڈیئر پہ جائیں گے؟ آئی تھنک ٹروتھ پہ جاؤں گا. ویسے وہ نہیں ہے, پہاڑ اور کھائی والی بات نہیں ہے. ہاں, اچھا, دیکھیے اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے جو محبت ہوتی ہے نا, یہ کسی سے نہیں ہوتی. محبت ایک دماغ کے اندر دل کی, جس کو دماغ کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے جو ہمارا ایموشنل پارٹ آف دا برین ہے, اس کے اندر ایک تصویر ہوتی ہے, اس تصویر سے محبت ہوتی ہے. کتنی تصویریں رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, میں تو وہی ہوں. ہاں, نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب وہ کئی لوگوں کو ایک ہی تصویر اتنی بھا جاتی ہے کہ دوسری تصویر کبھی پسند ہی نہیں آتی, اور کئیوں کو ہر جو تصویر ہے وہ نئی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک میں تو اپنی کتاب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے, یو نو دیر ٹو پرسنز ان مائی لائف, مائی وائف اینڈ دین دیر واز another person who motivated me to walk Shanzeh. اوکے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ سوال آپ کو پہلے بتاتا ہوں اور پھر اس کا ڈیر بھی آپ کو بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ بیوی سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کئی دفعہ. آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر خالد جمیل اور بھی ہیں, وہ آپ کو ملے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بہت اچھے طریقے سے ملوں گا, گلے ملوں گا, ویل ایٹ ٹوگیدر. تنگ نہیں ہوتے آپ ان سے ان کی وجہ سے؟ ہاں, کنفیوژن ہوتی ہے, پریشانی. ہاں, لیکن آئی تھنک دس پارٹ آف لائف. پکی بات. اچھا چلیں, یہ مجھے بتایا تھا بلال صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرتے. اچھا, یہ بتایا مجھے کچھ شارٹ کوسچنز لاسٹ میں. بالکل, ایک یہ ہے کہ ایسی ایک بات جو لوگ ہمیشہ آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. آئی تھنک مجھے اس طرح تو ڈائریکٹلی کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں, لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید میں ایروگنٹ ہوں. اوکے, لیکن میں نہیں ہوں ایروگنٹ. وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اردو بولتے بولتے تھوڑی انگریزی بول لیں, یا کئیوں کو لگتا ہے تو, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں کئی دفعہ پھر کلیریفائی کرنا پڑتا ہے مجھے. اچھا, یہ بتائیں کہ سب سے عجیب ریومر اپنے بارے میں کیا سنا؟ وہ بھی ایک دفعہ میں نے سنا, اور وہ بڑا, اس نے بڑا مجھے وہ کیا, کسی نے وہ اس پہ لگا دیا دیٹ آئی ہیو ڈن اندر میرج, دوسری شادی کی ایک رومر میرے بارے میں پھیلا دی تھی. گھر پتہ چلا تو پھر کیا ہوا؟ میں زیادہ انٹرسٹڈ تو اس بات میں وہ تیزاب کی بوتل آئی یا نہیں؟ میں نے کوشش کی گھر تک وہ خبر پہنچے ہی نہ. اچھا, ہاں, بچت ہو گئی. ہاں, بچت ہو گئی. اچھا چلے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا کام جو ڈاکٹر خالد جمیل کبھی نہیں کریں گے؟ آئی تھنک وہ صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ بھی اور سب ہم لوگ ہی. آئی تھنک اینی تھنگ وچ ول گو اگینسٹ مائی کنٹری, اینی تھنگ دیٹ ول گو اگینسٹ مائی پیٹریوٹزم, اینی تھنگ, مطلب ہم سبھی کو بہت زیادہ پیار ہے اپنے ملک کے ساتھ. پاکستان کو کسی چیز سے اگر کوئی نقصان یا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہماری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ زندگی میں بیسٹ کمپلیمنٹ کیا ملا آپ کو؟ مجھے آئی تھنک تھینک یو, جب کوئی ہاں واقعی تھینک یو کہتا ہے. اچھا, آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کس کو اہل سمجھتے ہیں جو آپ کی جگہ لے سکتا ہے, یا کم از کم آپ کے برابر آنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ کی فیلڈ میں سے ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں سے ہو سکتا ہے,
جس کو اتنی کامیابی اتنی شہرت ملے اپنے کام میں؟ دیکھیے ہر آدمی کا اس دنیا میں سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے. کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. آئی تھنک اگر میں ڈپارٹمنٹ میں دیکھوں تو میرے جانے کے بعد جو ڈاکٹر صاحب غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از ایز گڈ ایز آئی ایم. میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہا, پاکستان ہاکی کے ساتھ رہا, ابھی بھی ان تمام ٹیموں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے, اور میں ہٹ گیا ہوں, کوئی اور آ گیا وہاں پہ. تو آئی تھنک اس دنیا میں ہر آدمی جو ہے اس کا سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے. اچھا, دو آخر میں سوال جو میرے سگنیچر کویسچن ہیں, کیسا لگا آپ کو میرے ساتھ آج انٹرویو؟ نہیں, مجھے بہت اچھا لگا. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں, اور وہ جو کنفیوز ہوا ہوں وہ اس کا کریڈٹ آپ کو دوں گا, کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. آپ کو لگ رہا ہے پھر میں نے کتنی تیاری کی ہوگی؟ ہاں نہیں کی ہے, کتنی راتیں جاگا ہوں گا, نہیں کتنا پڑھا ہوگا میں نے آپ نہیں, کو. بٹ یو ڈن سو ویل, یو ڈن سو ویل. تھینک یو. آخری سوال, سگنیچر کویسچن, بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں بڑا ہو کے چھوٹا بنا. واہ 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 واہ, میں بڑا ہو کے چھوٹا. واہ واہ, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو بات کہی, اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کر کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ میں آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو چیزیں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں, آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.